अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह बनी इसराइल सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81 वकुल जाअल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीना व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा व इज़ा अनअमना अलल इंसानी आरदा व नअ बिजानिबिही व इज़ा मस्सहुश शर्रु काना यऊसा। ठीक है, चले हम ये तीनों आयतें करते हैं। वकुल व और कुल आप फरमा दीजिए जा आ गया अल हक़्क़ु हक व ज़हक़ा और मिट गया अल बातिलु बातिल, यानी हक आ गया, सच आ गया और झूठ मिट गया। इन्ना बेशक अल बातिला झूठ यानी बातिल, काना है ज़हूक़न मिटने ही वाला। और आप फरमा दीजिए कि आ गया हक और मिट गया बातिल, और बेशक बातिल तो है ही मिटने वाला। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस उसकी बात कर रहे हैं, मौके की। जब ये फतेह मक्का हुआ है तो आप जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयत नाजिल की और फरमाया कि आप ये कहें कि मिट गया बातिल और आ गया है हक और बातिल मिटने वाला है। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का हुआ और मक्का में दाखिल हुए, और दाखिल होने के बाद क्या किया, सबसे पहला काम, जो काबे के अंदर बुत थे उनको अपनी छड़ी ली और छड़ी के जरिए से एक एक बुत को तोड़ते चले गए। तो जैसे जैसे वो तोड़ते जा रहे थे तो क्या आयत फरमाते जा रहे थे, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, कि आ गया हक और मिट गया बातिल, बेशक बातिल तो मिटने वाला। यानी बातिल क्या, शिरकिया निजाम, कुफ्र, शिरक, ये सब क्या है, बातिल है। और हक क्या है, कुरान करीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आई हुई हिदायत, सारा कुछ है हक। और बाकी उसके अलावा जो कुछ है सब बातिल है। और बातिल चाहे कितना देर पा हो लेकिन बिल आखिर मिट जाता है, इसको कोई पायदारी हासिल नहीं है। वो चाहे देर तक रहे लेकिन बिल आखिर कौन जीतता है, हक ही जीतता है, क्योंकि बातिल तो मिटने ही की चीज है। और अल्लाह ने कैसी कैसी मिसालें दी ना, देखिए हमने इससे पहले भी पढ़ी थी कि वो झाग निकलता है, जिस तरह से वो सोना नीचे बैठ जाता है, झाग पूरा बह जाता है, तो ऐसे ही होता है, ये झाग की तरह होता है, बेपायदार होता है, ये बह जाता है, खत्म हो जाता है, छट जाता है, और हक जो है वो बाकी रह जाता है। आयत नंबर 82 वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनी, व और नून हम, नज़्ज़ला नाजिल करते हैं, मिनल क़ुरआनी कुरान में से, माँ जो हुआ वो शिफाउन वो शिफा है, व रहमतुन और रहमत है, लिल मुमिनीन ईमान वालों के लिए, वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीना वला और नहीं, या वो जीद यानी ज्यादा करता, और नहीं वो ज्यादा करता अज़्ज़ालिमीना ज़ालिमीन को, इल्ला सिवाय खसारन नुकसान में। और हमने नाजिल किया कुरान से, कुरान में वो शिफा है और रहमत है ईमान वालों के लिए, और नहीं वो ज्यादा करता जालिमों को सिवाय नुकसान में। यानी ईमान अगर होगा तो ये कुरान शिफा बन जाएगा, ये कुरान ही रहमत बन जाएगा। लेकिन अगर तुम जुल्म पर हो, तुम कुफ्र पर हो, तुम शिर्क पर हो, तो इसी कुरान के जरिए से तुम्हें बड़े खसारे होंगे। यानी कि तुम क्या है, इसी कुरान अल्लाह ने फरमाया ना कि यहदी बिही कसीरा व युदिल्लु बिही कसीरा, इसी से बहुत से बैठ जाते हैं, और इसी से जब इंटेंशन जैसा लेकर तुम बैठोगे तुम इस कुरान में वही चीज पाओगे। और ईमान वालों के लिए बार बार ये चीज आती है ना कि ये शिफा है, ये कुरान करीम। इससे पहली सूरह में हमने नहल में पढ़ा था कि मक्खी के पेट से एक चीज निकलती है जो कि ईमान वालों के लिए शिफा है, नहीं लोगों के लिए शिफा है, वो शहद की बात थी। यहाँ पर कुरान को शिफा कहा गया, और अहादीस में इन दोनों चीजों को शिफा कहा गया। यानी जिस्मानी तौर पर देखा जाए तो वो क्या है, शहद हमारे लिए शिफा है। रूहानी तौर पर देखा जाए तो कुरान हमारे लिए शिफा है, और जालिमीन इससे क्या होते हैं, सिर्फ नुकसान में आगे बढ़ते हैं। व इज़ा अनअमना अलल इंसानी, व और इज़ा जब, अनअमा इनाम किया ना हमने, और जब इनाम किया हमने, अलल इंसानी इंसान पर, यानी नेमतें दी हमने इंसान को, आरदा तो क्या किया उसने,
منہ پھیر لیا، ونعا وہ اور ایک منٹ ہاں اعراض کرنا، منہ پھیر لینا، اعراض کرنا اور منہ پھیر لینا از ون اینڈ دا سیم. اور وہ ونعا اور دور ہو گیا بجانبہ اپنی کروٹ پر، اور اس نے پھیر لی اپنی کروٹ. وَإِذَا اور جب مَسَّهُ چھوتی ہے اسے، پہنچتی ہے اسے، الشر کوئی شر، اور جب پہنچتا ہے اسے کوئی شر یا کوئی تکلیف یا کوئی بیماری یا کسی بھی قسم کی مشکل پہنچتی ہے، تنگی پہنچتی ہے، کانا تو وہ ہو جاتا ہے کیسا، یئوسا مایوس ہو جاتا ہے. اور جب انعام کرتے ہیں ہم انسان پر، اعراض کرتا ہے اور پھیر لیتا ہے، دور ہو جاتا ہے اپنی کروٹ پر، اپنی جانب پر، اپنی سائڈ پر. اور جب چھوتی ہے، پہنچتی ہے اس کو کوئی شر، کوئی تکلیف، تو وہ ہو جاتا ہے مایوس. یعنی کہ اللہ جب اس کو انعام دیتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، یعنی نہ اس کا شکر ادا کرتا، نہ اس کے لیے سجدے کرتا، بلکہ کیا کرتا ہے، اپنے اوپر اپنے گن گانا شروع کر دیتا ہے نا، ہم نے یہ کیا تھا تو یہ ہوا، یہ کیا تھا تو ہمیں یہ فلاں بینیفٹ ملا. تو اللہ کیا فرماتے، جب انعام کیا جاتا ہے، جب خوشحالی میں ہوتا ہے تو رب کو بھول جاتا ہے اور اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، یعنی اللہ سے منہ پھیر لیتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی فیور کیا ہی نہ ہو. لیکن جب کوئی مشکل میں اس کو پکڑا جاتا ہے تو پھر مایوس ہو کر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یعنی میرے ساتھ میرے رب نے کیا کر دیا ہے نا. تو اس کے اندر کیا کرتا ہے، رب کے اوپر شکوے اور شکایت کرتا ہے. آیت نمبر، یہ بھی رکو مکمل کریے، آیت نمبر 84. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. قل آپ فرما دیجئے، کلو ہر ایک، تمام، یعملو وہ عمل کرتے ہیں، علی شاکلہ اپنی ساخت پر. شاکلہ کا کیا لکھا ہے اس میں، اپنے طریقے پر، اپنی ساخت پر. آپ فرما دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے اس کے طریقے پر. شاکلہ کا ہم نے ایک مرتبہ ڈسکس کیا تھا، شاکلہ کسے کہتے ہیں. ہاں اپنی شکل نہیں، ہاں سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیٹ ابھی انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. آپ فرما دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے اس کے شاکلہ پر، اس کی طریقے پر، اس کی ساخت پر. پھر تمہارا رب، پھر رب تم تمہارا، پھر تمہارا رب عالمو وہ خوب جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، افعلو پیٹرن پر ہے، وہ خوب جانتا ہے، بمن اس کو جو، ہوا وہ اہدا زیادہ ہدایت ہے، سبیلا زیادہ سیدھے راستے پر ہے، ہدایت کے سیدھے راستے پر ہے. آپ فرما دیجئے ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے طریقے پر، اپنی ساکھ پر. پھر آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے ہدایت کے راستے پر ہے. اب دیکھیں شاکلہ کس کو کہا جاتا ہے نا، دو چیزوں سے مل کر شاکلہ بنتا ہے اور ہر انسان کا شاکلہ مختلف ہوتا ہے. ہاں شیپ، اسٹرکچر، شکل سے بنا ہے شاکلہ. شکل کیسی شکل، یہ ہماری اوپر یہ فزیکل شکل کی بات نہیں ہوگی. شاکلہ کہا جاتا ہے کہ جس جینیٹک میں وہ پیدا ہوا، جو اس کو اس کے ماں باپ سے ملے. ایک ہو گیا وہ جینز، اور جس سراؤنڈنگ میں، جس ماحول میں وہ رہتا ہے، دو چیزیں مل کر شاکلہ بنتا ہے. ایک بندہ ہے وہ مولویوں کے خاندان میں پیدا ہوا، ایک بندہ ہے وہ کئی ناچ گانے ہو رہے ہیں ان کے خاندان میں پیدا ہوا، جو مشرکانہ ماحول ہے وہاں پر پیدا ہوا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کیسے ماحول میں پیدا ہوئے کہ کوئی اللہ کا نام لیوا ہے ہی نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں ہے. اور ایک ہے جو جس کی جینس میں ہی اللہ کے ماننے والے اور جاننے والے چلے آ رہے ہیں، نبیوں کی جو میراث لے کر چلے آ رہے ہیں، ہے نا. یہ ہو گیا اس کا انٹرنل جینیٹک. ایکسٹرنل جینیٹک کہ وہ ایک ہے جو پاکستان میں رہتا ہے، سارے ہی مسلمان ہیں. ایک ہے جو لندن میں رہتا ہے، جس کے اطراف میں کوئی اس کو مسلمان ہی نہیں دکھتے. تو اب یہ دونوں چیز سے مل کر کیا بنتا ہے، شاکلہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس شاکلہ کی بنا پر کیا لیں گے، ہمارا ایک ایک کا حساب لیں گے. کہ ایک بندہ تھا، اس کی کیپیسٹی تھی 20%. کیونکہ 20% کیپیسٹی کیوں ہو گئی، کیونکہ وہ ماحول ہی اس کو نہیں ملا کہ وہ ایمان والا، مطلب وہ اپنے ایمان کو اس قدر ہائی کر سکتا ہے. نہ ایمان والے اس کو سراؤنڈنگ ملی، نہ فرینڈز اس کو ملے، پھر بھی وہ ایمان پر قائم تھا، پھر بھی وہ نمازیں پڑھتا تھا. ایک تو یہ ہو گیا شخص. اور ایک ہے جو مولویوں کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف ماحول ہی اسلام کا ہے، اور پھر وہ عمل کرتا ہے، اس کو ملا ہوا ہے سمجھے 100%. تو اللہ اس کو 100% کے اس سے حساب لے گا. اس کو کیونکہ ملا ہی اس کو 20% ہے، تو اس کا حساب 20% کے مطابق ہوگا. اب 20% اس کا ہائیسٹ ہے، تو اس میں سے اگر یہ پاسنگ لے آئے گا 20% میں سے، تو یہ پاس ہو جائے گا.
اب 20% میں سے پاسنگ کیسا ہوگا کہ اس نے لے کر آیا 10 مارکس, 20 میں سے 10 مارکس لے کر آیا, یعنی 50% مارکس آ گئے. ایک یہ تھا, یہ بندہ کون تھا یہ, جو کہ 100% جس کو ملا ہوا تھا, اس نے 100 میں سے مارکس لایا 40, یہاں پر 10 مارکس لایا, 40 مارکس آیا, زیادہ ہے نا مارکس, لیکن اس کا شاکلہ الگ تھا, اس کا شاکلہ الگ ہے. اس کو 20% ملا ہوا تھا, اس میں سے یہ 10 لایا, اس کو 100 ملا ہوا تھا, اس میں سے 40 لایا, وہاں فیل ہو جائے گا, یہ یہاں پاس ہو جائے گا. آر یو گیٹنگ می؟ تو شاکلہ کس کو کہا جاتا ہے, ایک انٹرنل جو ہے, ہاں کیپیسٹی, جو تمہاری کیپیسٹی ہے. ہاں بالکل بالکل بالکل. اللہ نے کبھی بھی نہیں کہا نا 10 کلو اناج خرید کرنا, کوئی کوانٹٹی بتائی, نیور, نو کوانٹٹی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا کہ ہر کوئی کوانٹٹی کا نہیں پہنچ پائے گا. اللہ نے اسی لیے کوالٹی کا خیال رکھا کہ تم کتنی کوالٹی دے سکتے ہو, کتنا پرسنٹ اپنا دے سکتے ہو. اگر تم کو 100% دیا گیا تو کم سے کم 90 تو دو, 80 تو دو, کم سے کم 70 تو دو. تم اگر 35% لے کر آ رہے ہو تو کافی مارکس لے کر آ رہے ہو, رائٹ. اور ایک کو 20% دیا ہوا, 20 لگا دے رہا ہے, تو وہ آگے بڑھ جائے گا نا تم سے ریس میں. تو اللہ ہر کسی کو اس کی استطاعت کی کیپیسٹی کے مطابق کیا کریں گے, توڑیں گے. تو اس کو انٹرنل کتنا دین دیا ہوا تھا, دین فطرت میں تو سبھی پیدا ہوتے ہیں, لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا کہ جو سراؤنڈنگ سے ملتا ہے, جو اس کے جینس میں آتی ہے وہ چیزیں, کہ ہاں بھائی اس کی ماں بھی بڑی نیک پارسا, اس کا اولاد بھی اور اس کے باپ بھی, اور وہ سارے نیک خاندان سے. اور ایک ہے جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ مشرک, اس کا ماحول مشرکانہ, تو پھر اس کے اندر اگر وہ دین کو لے کر چل رہا ہے تو بہت بڑا اسٹرگل کر رہا ہے, بہت بڑی جدوجہد کر رہا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ہر ایک عمل کرتا ہے اپنی شاکلہ, اپنی کیپیسٹی کے مطابق. پھر تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ سیدھے راستے پر. اب دنیا کے اس میں لیول پر دیکھا جائے تو وہ تو ہمیں بڑا نیک پاک لگے گا, لیکن اللہ کو پتا ہے نا کہ اس نے تو 40% کیا اب تک. لیکن اس کا معاملہ کیسا ہے دنیا میں, دیکھو یہ کیسے ٹراؤزر پہن کے گھومتا ہے اور اسی میں نماز میں چلا جاتا ہے, اور یہ تو بڑے امامہ ومامہ باندھ کر جاتے ہیں, لیکن انٹینشن ہی درست نہیں ہے. یہ جا رہے ہیں تو ٹراؤزر پہن کے, لیکن انٹینشن ان کا اندر کا جو معاملہ ہے اللہ سے زیادہ جڑا ہوا ہے. تو اللہ زیادہ جانتا ہے کون زیادہ سیدھی راہ پر, تم اوپر سے جج نہیں کرتے. تمہارا رب خوب جانتا ہے کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے. یہ بات کیوں کہہ دی کہ تم اب جج کرنے نہ کھڑے ہو جاؤ, ہاں بھائی اس کا شاکلہ کتنے اعلیٰ خاندان سے تھا, دیکھو کیسے کام کرتا ہے. تم نہیں جانتے کہ اس کا اندر کا معاملہ, اندر کا رابطہ, اندر کا کنیکشن اللہ سے کیسا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ صرف تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون کتنی سیدھی کو کتنا اندازہ لگاتی ہے. بالکل, اور ڈر بھی نہیں لگتا ہے. ہم کسی کے بھی مطلب ہمارے زبانیں نہیں تھکتی ہیں لوگوں کے اوپر. ہاں بالکل غلط بات ہے. ہاں نہیں تو ماڈرن ہے, اگر وہ, ہاں بالکل ماڈرن ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ ماڈرن ہے تو وہ اللہ سے دوسرا کا کریکشن نہیں ہے. ہاں بالکل 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 بالکل. نہیں ایسا نہیں ہوتا. بہت مرتبہ اب جیسے اب لندن وغیرہ جیسے اب ہم جگہ کہہ رہے ہیں, اس کے اندر کوئی کرتا پاجامہ پہن کے گھومے گا تو لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کا کیا بنا دیں گے, رائٹ. الاؤڈ بھی نہیں ہے نا, تو وہ ماحول ہی نہیں ان کو پرووائڈ کیا گیا. زیادہ ہے بالکل بالکل. ماشاء اللہ وہاں پر بہت آپ دیکھیں گے مدرسہ دین بہت. الحمدللہ الحمدللہ. ہاں تو سوچے نا تو کہ وہ لوگوں نے کیا اسٹرگل کیا ہوگا, کتنی جدوجہد کی ہوگی کہ وہاں اس جگہ پر جہاں پر ہر چیز بین ہے اس کو قائم رکھ رہے ہیں. تو یہ تو ہم سے زیادہ کیا ہوں گے, آگے بڑھ جائیں گے تو دین میں. ہم پھر پیچھے رہ جائیں گے, کیونکہ ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر اپنے دین کو پریچ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. کھڑے ہو کر راستے پر بھی اپنے دین کو سکھانے کھڑے ہو جائیں گے, کوئی روک نہیں سکتا ہے آپ کو. یہ تو ہمارے لیے آسانیاں کی گئی, اور پھر ہم کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ہم اپنے گھروں میں رہنے کے لیے پیدا کیے گئے, تو ایسا نہیں ہے. اللہ ہر کسی کو اس کی کیپیسٹی اور اس کی سراؤنڈنگ سب کچھ دے کر کیا کرے گا, اس کا فیصلہ کرے گا. ہاں دوبارہ پڑھے. ہاں ایک تو یہ بات ہوئی, اور ایک کہ نا قرآن کے ذریعے سے لوگ کیا ہوتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا انٹینشن غلط ہوتا ہے قرآن کے متعلق. ہاں ایسے بھی بول دیتے ہیں, لیکن ان کی نیتوں میں اخلاص نہیں ہوتا ہے نا, تو ان کو کچھ ملتا نہیں.
دیکھیں اللہ گمان رکھیں گے نا, دیکھیں اگر بندہ ہے نا پتھر سے گمان رکھتا ہے نا, اللہ اس کو پتھر سے ہی دے دیتا ہے. تو جب وہ پتھروں سے دے رہا ہے, وہ کافروں کو دے رہا ہے, سب کچھ عطا کر رہا ہے, کہ وہ مانگ رہے اپنی مورتیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہ بھگوان یہ دے دے وہ دے دے, ان کو سب کچھ مل رہا ہے. اور جب تم قرآن پڑھو گے, تم مانگو گے, کیا تمہیں نہیں ملے گا؟ تمہیں تو اس سے بہتر ملے گا. لیکن توکل نہیں ہے, توکل نہیں ہے کہ وہ پڑھنا ایک بار. جب ہم انا للہ و انا, ہم نے بچوں کو سکھائی بھی ہے کہ کوئی چیز گھوم جائے تو تم نے کیا کرنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا. وہ بچے اتنی توکل سے پڑھتے ہیں نا, ایک بار پڑھتے ممی دیکھو مل گئی, باجی دیکھو مل گئی. کیسے بیکاز آف توکل. تو ہم نے ایک دعا پر توکل کر لیا تو ہمیں اس سے سارے مفاد, سارے فائدے پہنچ رہے ہیں. اور جہاں پر توکل کرنا چاہیے توکل نہیں کرتے. آپ دیکھیے گا, آپ جن بچوں کو انا للہ پتا ہے نا, وہ اپنی پینسل ربڑ ڈھونڈنے کے لیے بھی یہی پڑھتے ہیں, اور ان کو مل جاتی ہے, وہ ملتی ہے نا, ہاں مل جاتی ہے نا, اور یاد آ جاتی ہے اگر آپ نے کہیں رکھ کر کھو گئے ہوں, کیونکہ ہمارا اس چیز پر توکل ایسا مضبوط ہو گیا ہے. جب بندوں کا توکل اللہ کے اوپر دیکھیں, ہم نے جب وہ آیت پڑھی تھی نا جو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 186 یا 7 ہے, کہ ان سے کہو کہ جب تم مجھے پکارتے ہو تو تم مجھے قریب پاؤ گے, ہے نا. وَإِذَا دَعَانِي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, یہ کہا کہ جب میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کے جب وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, the thing is وَيُؤْمِنُوا بِي, یعنی کیا کہ اس کو چاہیے کہ وہ بھی تو میرا کچھ کرے, میرا نام لیوا وہ بھی تو بنے, کہ میں ہی سب کچھ دیتا رہوں. شروعات وہاں سے بھی تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, پھر وہ میرا جواب دے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, پھر دعا کر کے یؤمنوا, ایمان لائے. ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والا دعا کرے گا یا کافر دعا کرے گا اللہ سے؟ کرے گا تو ایمان والا. ایمان کی یہاں پہ کیا بات ہے؟ یقین. اللہ پر یقین کرے دعا مانگنے کے بعد. اگر یقین نہیں ہے تو کوئی دعا قبول نہیں ہے نا. وہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ ایک بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے اتنی دعائیں کی اور پھر کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, یعنی میری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے, تو پھر وہ اس کو اس دعا سے کوئی فیض نہیں ملے گا, کیونکہ اس کا اس پر توکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے اہم ہے توکل. بالکل بالکل. اور وہ تو کمپلسری ہے نا, وہ تو کمپلسری ہے. کمپلسری کو آپ, اور اگر ایسا ہے نا کہ کوئی چیز ہے جو آپ کو بالکل شدت سے آپ کو کسی چیز کی طلب کرتے ہیں اور وہ حلال ہے, جائز ہے, اور اس چیز کی آپ کو طلب ہے, تو وہ آپ چیز تہجد میں مانگے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تہجد میں مانگی ہوئی دعا ایسا ایرو ہے, ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی مس نہیں ہوتا, وہ نشانہ کبھی چھوٹتا ہی نہیں. اور دوسرے کو امام ابن تیمیہ یا قیم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی چیز کی طلب ہے اور وہ تہجد میں نہیں مانگتا, اس کا مطلب اس کو اس چیز کی طلب نہیں. یعنی کہ اگر اس کو اس چیز کی طلب ہوتی وہ تہجد ضرور پڑھتا اور اس میں وہ چیز کو مانگتا. اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مطلب اس کو اتنی کوئی ضرورت نہیں, اتنی کوئی حاجت. ہاں نہیں, کیونکہ اللہ تو پہلے آسمان پر ہوتے ہیں, ہم سے سب سے قریب. ہاں, اور وہاں سے صدائیں آ رہی ہوتی ہے کنٹینیوس, مانگو مانگو, مغفرت ہو اور حاجت طلب کرو, ہے کوئی مانگنے والا جو میں عطا کروں. بالکل کوئی فیل آتا ہے. ہاں الحمدللہ, کیونکہ ہم دوسروں سے کٹ کر پھر اللہ سے ملتے ہیں نا. ہاں بالکل بالکل. اللہ نے تہجد گزار. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 85. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَا تَجِدُوا لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. آیت نمبر 85. وَيَسْأَلُونَكَ, اور یا وہ مناسب سوال کرتے ہیں کا آپ سے, اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے عن الروح, روح کے بارے میں. قل, آپ فرما دیجئے, روح من امر ربی, میرے رب کے حکم میں سے ہے. آپ فرما دیجئے روح کے حکم میں سے ہے. وما
تم دیے گئے ہو من علمی، اور دیکھیں اللہ آ گیا نا تو ماں نہیں میں چلا جائے گا، سوائے قلیلاً تھوڑا، اور نہیں عطا کیا گیا تم سب کو علم مگر بہت تھوڑا، ولا ان و اور لا البتہ ان اگر، اور البتہ اگر، اور بے شک اگر شئنا ہم چاہیں، لنذہبنہ لام اور نون مشدد، ضرور بضرور نون ہم ذہبہ لے جاتے، بالذی اس کو جو، اوحینا وحی کی نا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، ثم پھر، لا تجدو لا نہیں تا تم، وجدہ پاتے پھر نہیں آپ پائیں گے، لکا اپنے لیے آپ کے لیے، بھی اس کے ساتھ، علینا ہم پر یا ہمارے خلاف، وکیلا کوئی مددگار، کوئی کارساز، اور اگر ہم چاہتے ضرور بضرور ہم لے جاتے اس کو جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، پھر نہیں آپ پائیں آپ کے لیے اس میں ہم ہمارے خلاف کوئی مددگار۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 85 میں، کہ یہ جو مشرکان مکہ ہیں، یہود نے پوچھا تھا روح کیا ہوتی ہے، روح کیسی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ جا کے ان سے کہہ دو کہ ایسی باتوں کے متعلق سوال نہ کرے جو کہ غیب کی ہے، یہ روح جو ہے اس کا معاملہ کیسا ہے، غیبی معاملہ ہے، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ فرما دیں جس اتنا فرما دیں کہ وہ میرے رب کا حکم ہے، اور میرے رب کے حکم سے ہوتی ہے وہ جو بھی روح ہے، اور جو تم کو علم دیا گیا وہ بڑا تھوڑا سا ہے، تمہیں ہر چیز اس دنیا میں نہیں پتا چل جائے گی، دنیا کے آخرت میں بھی جا کر ہر چیز نہیں پتا چل جائے گی، تمہارے رب کا علم کیا ہے، کامل ہے، اور تمہارا علم ناقص ہے، تو یہاں پر کیا فرمایا کہ تم یہ جو روح کے پیچھے ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہو جس کا کوئی سر پیر نہیں، اب تم کو روح کے بارے میں جان کے کیا کرنا ہے، جس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تو کرتے نہیں، اور جس چیز کے بارے میں نہیں کہا جاتا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو، تو اللہ نے کہا کہ وہ تو تمہارے رب کا حکم ہے۔ اب روح ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن انسان کی ساری طاقتیں اور ساری زندگی روح کے اوپر منحصر ہے، دکھائی تو نہیں دے رہی، لیکن اگر روح نکل جائے تو پھر کہاں بچتے ہیں، ہے نا، تو یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ تو میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ نے جب اپنے آدم علیہ السلام کے وہ جو واقعہ بیان کیا تو اس میں کیا کہا تھا، پھر ہم نے پھونکی ان میں کیا، اپنی روح پھونکی، ٹھیک ہے، روح پھونکی، تو روح کا جو معاملہ ہے وہ بندے اس سے واقف نہیں ہے، وہ کس طرح کا معاملہ ہے اس کا، اور اس کا معاملہ عالم امر سے ہے، عالم خلق سے نہیں ہے، تو یہ کس طرح کی ہوگی یہ ہم نہیں جان سکتے، جو چیزیں عالم خلق سے ہیں جو دنیا میں ہمارے سامنے ہے اس کو ہم جان سکتے ہیں، جو عالم امر سے ہے اس کو ہم نہیں جانتے، اور اللہ نے کیا فرما دیا، تم سب کو جو بھی علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا سا ہے، معمولی سا ہے، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کی طرف جو وحی کرتے ہیں اسے ہٹا لیں۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم وحی کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں نا، لوگوں کو ہدایتیں دے رہے ہیں، لوگوں کو ٹریک پر لے کر آ رہے ہیں، تو اگر اللہ یہ وحی روک دے تو تم کیا کر لو گے، وہ جو علم تھا تھوڑا بہت وہ بھی جائے گا، ہے نا، تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو وہ جو تمہارا رہا سہا تھوڑا بہت علم ہے وہ بھی ہم لینے پر قدرت رکھتے ہیں، جو تمہیں دے دیا وہ تو ہمارا فضل ہے، اور جو ہم دے چکے ہیں اس کو بھی ہم بلانے پر قادر ہے، یعنی کہ کچھ آیتیں ایسی ہو گئی تھی نا جو لوگ بھول گئے تھے، مطلب کچھ چیزیں ایسی تھی جو صحابہ اکرام بھول گئے تھے، اور ایک ساتھ پھر سارے لوگ بھول گئے تھے، کیونکہ اللہ نے ان چیزوں کو بھلا دیا، اب وہ کیا تھی، کیونکہ انہیں ہی بھلا دی گئی تو وہ تو علم جو دیا ہے ساری کائنات سے ہمیں بھائی علم کہاں جا رہا ہے، اس کو روک سکتے ہو تو روک کے بتا دو، ساری دنیا بھی مل جائے گی تو جاتے ہوئے ان کو کیا نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے علم ہے ہماری دنیا میں سارا کچھ ہمارا کچھ ہے، لیکن وہ علم جو ہے جانے والا نہیں، بہت ٹیمپرری ہے،
جو ہم سیکھتے ہیں نا وہ اتنا آخری ہوتا ہے نا کہ بس سیکھا ختم. جس قدر جلدی سے وہ ہمیں مل رہا ہے اس قدر جلدی سے ہمارے پاس سے جا بھی رہا ہے. لوگ جتنی جدوجہد جتنی اس کے لیے مشقتیں اٹھاتے تھے تو ان کی زندگیاں وہ ایک حدیث پر ان کی زندگیاں سنور جاتی تھی. تو لے کر آئے ہیں کہاں کہاں جا کر ایک ایک حدیث جمع کرتے تھے, ایک ایک لائن جمع کرتے تھے کہ نبی کے زبان سے نکلی بات ہے اس کو کیا جائے. ہمارے تو ایسے مل جاتا ہے نا فنگر ٹپ پر, تو ایسے ہی آتا ہے اور ایسے ہی چلا جاتا ہے. تو یہ بول بھی دیں گے حدیث ہے, آج کل لوگ حدیث بھی خود سے بنانے لگے. اور جو حدیث ہم مطلب جن کو پتا ہے وہ لوگ بتائیں گے نا تو ان کی بات کو نہیں مانتے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ایسا ہو گیا اب تو. اللہ سب کے علم کی اور سب کے, کیونکہ جس دن اللہ قیامت سے پہلے علم سارا کا سارا اٹھا لیا جائے گا. تو دیکھیں آہستہ آہستہ کر کے علم ختم ہوتا جائے. اب دیکھیں نا کیا ماحول ہے, بچے نہ پڑھنے جا سکتے نہ کچھ کرنے جا سکتے. اور کوئی تم نہیں پا سکتے کوئی وکیل, کوئی کارساز, تم کچھ نہیں کر سکتے, بالکل ہیلپ لیس ہو تم. کیا کر سکتے ہیں بتائیں آج کے دور میں؟ ہم زبردستی جا کر دھرنے دے کر یا کوئی ایجیٹیشن کر کے اسکول کھلوا سکتے ہیں؟ نہیں کھلوا سکتے. ایسی سچویشن کریٹ کر دی اللہ نے, ایسا بنا دیا ماحول کہ کوئی بندہ پوری دنیا بھی چاہے تب بھی نہیں کر سکتا. جب ہم اس علم کو تم سے لیں گے تو تم کیا, کوئی اپنی پوری دنیا بھی مل کر اگر تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ, تم سب ایک دوسرے کے لیے ہیلپ کرنے والے بن جاؤ, تب بھی ہمارے خلاف کسی کو تم کھڑا نہیں کر سکتے کہ اس علم کو روک لے. کتنا بڑا المیہ ہوگا نا کہ جس دن علم اٹھ جائے گا اور لوگوں کو خبر, ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہوں گے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا پڑھ رہے ہیں, کہ کیا زبان سے نکالتے ہی نہیں پتا. یہ وقت آنے والا ہے. اور دیکھیں آج کے دور میں آپ بچے جو 90s کے تھے, یہ سارے بچے تھے, ان کو کلمے کا مطلب پتا ہوتا تھا. ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتا ہوتا ہے نا, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول, اتنا پتا ہوتا. آج کے دور کے بچے سے کسی سے پوچھ کر دیکھیں آپ, کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کلمے کا مطلب کیا ہے, کیا معنی, ہم کس کلمے کے اوپر, کس شہادہ کے اوپر اپنی زندگیاں گزارے, نہیں پتا ہوتا لوگوں. تو یہ کیا ہوگا, بالآخر قیامت کے آنے سے پہلے سارا ہی علم اٹھا لیا جائے گا. اللہ رحمت من ربک, سوائے وہ کہ جو تمہارے رب کی رحمت ہو. اگر وہ رحمت رہی تو وہ علم باقی رہے گا, رحمت نہیں رہی تو وہ علم سارا کا سارا کیا کر دیا جائے گا, اٹھا لیا جائے گا. اللہ سوائے رحمت من ربک, تمہارے رب کی طرف سے. انا بے شک فضلہ, اس کا فضل, کانا ہے, علیکا آپ پر, کبیرہ بہت بڑا, یعنی تم پر ہم نے جو فضل کیا ہے, جو تم ڈیزرو نہیں کرتے تھے, جس کی تم اہلیت نہیں رکھتے تھے, وہ بھی ہم نے تم کو دیا. یعنی دیا ہے نا اللہ نے. اللہ آج اس ماحول میں بھی ہمیں یہاں پر جمع کر رہا ہے اور اپنا کلام سکھا رہا ہے, تو اس سے بڑا فضل, اس کے لیے بھی سجدہ شکر کرے تو کم ہے کہ اس ماحول میں جہاں پر علم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی گئی, اللہ رحمت من ربک, تو یہ رب کی رحمت ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر آ کے, اور کلام بھی کون سا, سب سے افضل سب سے اعلیٰ کلام سیکھ رہے ہیں. انا فضلہ کان اور ربک کبیرہ, تمہارے رب کا فضل جو تم پر ہے وہ تو سب سے بڑا فضل ہے. اور یہی فضل کی وجہ سے آج دنیا میں ہم ٹکے ہوئے ہیں, ورنہ اگر فضل نہ ہو, اگر اللہ انصاف کرنے پر اتر آئے تو اس دنیا میں تو ہم دکھائی نہ دیں. اللہ اپنے انصاف سے گزر کر کے ہم پر رحم ہی فرمائے اور اپنے فضل سے ہمارا بیڑا پار فرمائے. چلیں ٹھیک ہے, اپنی جو آیتیں تھی تمام آیتیں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 88. قل, آپ فرما دیجئے, ان اجتمعت الانس بمثل بعضهم لبعض بصیرا. آیت نمبر 89. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا من کل مثل فأبى اکثر الناس, فأبى لکھا ہوا نہیں, ہاں فأبى, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل, آپ فرما دیجئے, لا ان, لا البتہ, ان اگر, آپ فرما دیجئے بے شک اگر, البتہ اگر, اجتماعتی, اجتماع کر لو, جماعت بنا لو, انسو والجن, انسانوں اور جنات کی, یعنی انسان اور جنات ایک اکٹھے ہو جاؤ, جمع ہو جاؤ, اللہ اس پر یا تو, کہ تم سب لے قرآن, مثال قرآن
جیسا کچھ لے آؤ، لا یاتونا، لا نہیں، یا وہ واو نصب، عطا بھی نہیں لے آ سکیں گے، بمثلہ اس مثال جیسا، ولو اور اگر کانا ہو، بعدہم ان میں بعد، لبعد بعض کے، ظہیرن مددگار، پشت پناہی کرنے والے، ظہر پیٹ کو کہا تھا نا، ہاں پیٹ دینا یعنی کہ مطلب ہیلپنگ ہینڈ دینا، یعنی پشت پناہی کرنا، مدد کرنا، ٹھیک ہے. ہاں آپ فرما دیجئے، اور البتہ اگر تم سب جماعت بنا لو، اجتماع کر لو انسان اور جن کا اس پر کہ وہ سب لے آئے اس قرآن کی مثال، نہیں وہ سب لا سکتے اس کی مثال، اور اگر ہوں ان میں سے بعض کے لیے مددگار، اگر ہوں وہ ایک، دیکھیں ایک دوسرے کے لیے مددگار، اگر وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے کہ پہلے باز کو ایک ترجمہ کریں گے، دوسرے باز کو دوسرا ترجمہ کریں گے، اور اگر ہوں وہ سب ایک دوسرے کے لیے مددگار، تب بھی وہ یہ کام نہیں کر سکتے. آیت نمبر 89، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، اور البتہ تحقیق اور بے شک، صرفا پھیر کر، تصریف کہا جاتا ہے پھیرنے کو، پھیر کر بیان کیا ہم نے، للناسی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر ایک مثال، فابا پھر پھر نہیں کیا اکثر لوگوں نے سوائے انکار کے، کفر یعنی ناشکری، اس چیز کی ناشکری. ہم نے اس سے پہلے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفر کو ناشکری سے تشبیہ دی ہے، اور ناشکری کو کفر سے ایکچولی تشبیہ دی ہے. یہاں پر کیا لکھا ہے، آیت نمبر کیا ہے، 89، ہاں ناشکری دیا ہے نا، بس انکار کیا اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے، کفر کرنے کے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ آپ فرما دیجئے اگر اجتماع ہو جائے انسان اور جن کا اس پر کہ وہ سب لے آئیں اس قرآن کی مثال، سارے جنوں انس کو جمع کر لیا جائے، سارے جنوں انس ایک ساتھ بیٹھے مشورہ کریں، اور سارے جنوں انس جتنی عقل ان کو دیا، جتنا علم دیا، سب جمع کر لیں اور اس قرآن کی مثال. اور اللہ نے چیلنجز کیسے کیے، 10 آیتیں، ایک قرآن، ایک سورت، کچھ نہیں تو ایک آیت تو لا کے دکھاؤ، ایک آیت بھی تم اس قرآن کی مثال نہیں لا سکتے، اور اگر چاہے تم سارے کے سارے ایک دوسرے کے کیا بن جاؤ، پشت پناہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، تب بھی اس قرآن جیسا نہیں لا سکتے. یہ آل آف سڈن قرآن کی بات کیوں آ گئی؟ بیکاز ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ علم کی معراج قرآن ہے، علموں میں سب سے افضل علم ہے قرآن کا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ یہاں پر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو تم سے علم کو چھین کر لے جائے، اب دنیا کا سارا علم ہونے دو، لیکن اگر قرآن کا علم اٹھ گیا یہ دنیا برباد ہو جائے گی. ناٹ جسٹ کہ سارے لوگ مر جائیں گے، ان کے ضمیر مر جائے، وہ اخلاقی طور پر مر جائیں گے، ان کا شعور، ان کا مورل ویلیو جو ہے ساری ختم ہو جائے گی. یہ قرآن کا علم ختم کر دیا گیا. اس قرآن کو اگر اٹھا لیا گیا تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کی یعنی قدر کرو، یہ جو ہم نے دیا ہے یہی سب کچھ ہے. اگر اس کو ہم نے اٹھا لیا تو سارے تم مل کر بھی اس جیسا ایک نہیں بنا سکتے، ایک آیت اس جیسی نہیں لا سکتے، اور چاہے تم ساری دنیا مل کر ایک دوسرے کے کیا بن جاؤ، مددگار بن جاؤ. اور ہم ان تمام باتوں کو پھیر کر کیوں بتاتے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں، تاکہ کچھ تو پونڈر کرے، کچھ تو نصیحت حاصل کرے. اور ہر چیز کو ہم نے اس قرآن میں پھیر کر بیان کر دیا ہے، لیکن اکثروں نے اس کا کیا کر دیا، انکار کر دیا. کوئی عملی طور پر انکار کر رہا ہے، کوئی فعلی طور پر انکار کر رہا ہے، کوئی قولی طور پر انکار کر رہا ہے. اکثر لوگوں نے اس کا انکار کیا اور ناشکری ہی کی اتنی بڑی نعمت کی جو کہ ہم نے ابھی کہا نا، کیا کہا، یہ ہماری رحمت ہے، یہ ہمارا فضل ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے، سمجھو تو صحیح اس کو کچھ فضل ہے. آج کے دور میں لوگوں کو قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں پتا. ہم کتابوں کے ڈھیر کے ڈھیر پڑھ لیں گے، لیکن اس قرآن کو پڑھتے ہوئے ہماری جان نکلتی ہے، دم نکلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں دنیا کے مطابق یہ چیز وہ نہیں لگتی ویلڈ کہ بھئی آج کے دور میں کیسے اپلائی کریں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو پرانی صدیوں کی باتیں ہو رہی تھی، کیا نہیں لگتا کہ یہ سارا آج کے دور پر اپلیکیبل ہے؟
کون سی بات ایسی ہے جو ایسی لگ رہی ہے کہ بہت صدیوں پرانی ہم نے اساطیر الاولین پڑھی ہے، تو کوئی پچھلوں کی کہانیاں اس میں پڑھ رہے ہیں، ہم کس سے پڑھ رہے تھے؟ کوئی بھی چیز ایسی ہے جو اس زمانے سے نہیں منسلک ہو رہی ہو، جو اس سے کوئنسائڈ نہیں ہو رہی ہو. ہر وہ بات جو ہمارے زمانے میں اور ہر وہ بات جو اب ماحول میں چل رہی ہے، سب کچھ اس میں آتا ہے، سب کچھ آ رہا ہے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں، یہ ہماری رحمت ہے جو ہم نے تم کو عطا کی ہے، علم کا خزانہ تم کو دے دیا ہے. اگر تم ہمارے اس قرآن کو لے لینے کے بعد تم ساری کوششیں کر لو، ایک آیت بھی ایسی تم نہیں لا سکو گے. اور ہم بار بار پھیر پھیر کر یہ باتیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ تم اس بات سے کیا کرو، کچھ نصیحت حاصل کرو. لیکن ہم نے کیا پایا، اکثر لوگوں کو اس چیز کا ناشکر آ پایا. اس نعمت کو کوئی نعمت نہیں سمجھی. گاڑی بنگلوں کو تو ہم نے نعمت سمجھی، ہم نے ابا یعنی انکار کرنا، ٹھیک ہے، اس چیز کا انکار کر دیا تم نے. زبان سے کوئی انکار کر رہا ہے، پوری طرح سے ڈینائی کر دے رہا ہے. کوئی جو ہے اپنے عملوں سے ظاہر کر رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس قرآن کو. اللہ نے کہا کہ تم نے یہ جو طلاق کے مسائل ہم نے کتنے کلیئر کٹ پڑے ہیں. طلاقیں کیسے ہو رہی ہیں، اس میں پڑھا تھا 2 بے دینی ہے، اس کے بیچ میں پیریڈ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد رکنا چاہیے، پھر بیویوں سے اچھا سلوک کرو. آپ کو کیا لگتا ہے کسی گھر میں، جس گھر میں عورت کو طلاق دیا جاتا ہوگا، بہت اچھا سلوک ہوتا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس کو تو جوتی کی نوک پر رکھا جاتا ہوگا کہ اس کو تو طلاق ہو چکی ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ انکار نہیں ہے، یہ قرآن کی آیتوں کا سراسر انکار ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، لیکن نہیں، ہمارے اعمال ویسے نہیں ہے جیسے کہ یہ چاہتا ہے. سمجھ رہے؟ تو ایک انکار تو وہ ہوتا ہے جو کہ ایک انسان پوری طرح سے کافر کہہ دے کہ میں تو قرآن کو نہیں مانتا، یہ ہے اس کا قولی انکار. ایک وہ ہے یہ منافقانہ انکار. کیسے؟ ہم کہتے ہیں ہم تو سب مانتے ہیں، ہم نے تو قرآن کے اوپر ایمان لے کر، ہم تو اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے، ہم تو اہل قرآن ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم نے تو حدیث کو بھی مانا، ہم نے تو قرآن کو بھی مانا، لیکن اس کے اوپر عمل ہی نہیں کیا. تو یہ کیسا ماننا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ جا رہے ہوں گے نا، سارے کے سارے، اور اکٹھے ہو کر جو ہم امتی، ہم امتی، ہم امتی، ہم امتی، کہ اب رسول اللہ کے ہاتھ سے کیا پئیں گے؟ جام کوثر پئیں گے. جب جا رہے ہوں گے نا، جو سارے لوگ، جو جب چھٹائی ہو جائے گی، کافروں کی الگ ہو جائے گی، سارے ایمان والے جب یہاں پر جمع ہو رہے ہوں گے حوض کوثر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئیں گے اور جبرائیل امین کیا کہیں گے؟ He is not your people, let them go out. ان کو وہاں سے ہٹا دیں گے، کہیں گے یہ آپ کے والے ہے ہی نہیں، یہ خالی دعویٰ کرتے ہیں، منہ کے جو گفتار والے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے ان کے اندر کردار. وہ انہوں نے کیا کر دیا تھا؟ مہجورہ، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آپ کے جانے کے بعد آپ کے قرآن میں بہت ساری انہوں نے کیا کر دی؟ تبدیلیاں کر دی. ہم کہتے ہیں قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ہم نے اپنے عمل سے تبدیلیاں کی ہیں. ہم نے یہودیوں کی طرح ایسا نہیں کیا تھا کہ انہوں نے سود کو بھی حلال کر دیا، اور پھر ہر چیز کو جس طریقے سے رائٹنگ میں بھی وہ کرتے تھے، اس کے ورڈنگز بھی چینج کرتے تھے. ہم نے ورڈنگز تو چینج نہیں کیے، لیکن اس کے جو اعمال ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، ان کو تبدیل کر دیا. اور ہر کوئی فتوا لے کر آ جاتا ہے کہ بھائی ہم یہ چیز ہم سے نہیں ہو پا رہی نا، ایک فتوا لے آؤ، ان کا لے آؤ، ان کا لے آؤ، یہاں سے نہیں ملا جاؤ مدینے جا کے لے کر آؤ، دور سے لے کر آؤ، لیکن لے کر آؤ. اور پھر ہم سے ہمارے مسلک میں نہیں ہوتی ہے نا یہ چیز، چلو مسلک چینج کرو. یہ کھیل بنایا ہوا ہے ہم نے. ہم چینج کر لیتے ہیں نا مسلک، کیوں؟ کیونکہ ایک بار تو چینج کر سکتے ہیں نا، مسلک چینج کرو. اور پھر اس میں جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 90. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ جی ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. اب دیکھیں یہاں سے لگاتار وہ جو معجزے مانگ رہے تھے نا، ان کا تذکرہ آ رہا ہے. وہ اور قالو، ان سب نے کہا، لن، ہرگز نہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، لکا، آپ کے لیے یا آپ پر، حتی، یہاں تک کہ، تفجرا، آپ فجرا، پھاڑ دے، لنا، ہمارے لیے، یا نکال دے ہمارے لیے، من الارضی، زمین سے، ینبوعن، ایک چشمہ. اور انہوں نے کہا کہ ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ کے لیے یا آپ پر، یہاں تک کہ آپ نکال دیں ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ. پہلا مطالبہ کہ یا تو آپ زمین سے چشمہ پھاڑ کر نکال دیں. صحرا میں رہتے تھے نا، تو پانی کی زیادہ طلب تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے لیے چشمہ پھاڑ کر نکال دیں، او، یا دوسرا معجزہ کیا کہہ رہے ہیں، او
तकून लका जन्नतुन आओ या तकूना हो लका आपके लिए जन्नतुन एक बाग, या हो आपके लिए एक बाग, या आपका एक बाग हो मिन नखीलिन खजूरों का, व इनबिन और अंगूरों का, व और इनबिन अंगूर का, फतुफज्जिरा फिर ता आप फज्जरा फाड़ कर निकाल दे अनहार अल अनहार नहरे खिलालहा उसके दरमियान से, बीच में से, दरमियान से, किसके, उस बाग के दरमियान से, खजूर और अंगूर के बाग के दरमियान से आप नहर निकाल दें तफजीरा बहुत बहने वाली, या फिर हो आपके लिए, या हो आपका एक बाग खजूरों का और अंगूरों का, फिर आप फाड़ कर निकाल दें नहरे उसके दरमियान से तफजीरा बहुत बहने वाली। दूसरा मुतालिबा, या तो आप चश्मा निकाल दे कोई आम सी जगह पर, कहीं पर भी सहरा निकाल दे, या तो आप अपना बाग जो कि खजूर और अंगूर का आपका खुद का पर्सनल बाग हो और उसके अंदर से वो नहर निकले बहुत ज्यादा बहने वाली। तीसरा, आओ या तुस्कित समा, आओ या तुस्कित गिरा दे, गिरा दे असमा आसमान, कमा जैसे कि ज़अमता आपने गुमान किया हुआ है, जैसे आप हमें बार बार बताते हैं ना कि आसमान गिरेगा और ये हो जाएगा कयामत आएगी, तो वैसे ही आप ऐसा करें कि वो आसमान गिरा दे अलैना हम पर, किसफन टुकड़े टुकड़े करके, है ना, टुकड़े टुकड़े करके वो आसमान गिरा दे। औ तातिया बिल्लाही, आओ या ताती आ जाए बिल्लाही अल्लाह के साथ, वल मलाइकती फरिश्ता के साथ, फरिश्ते, कबीला कबल यानी सामने, और या फिर आ जाए, सॉरी ताती यानी ले आना, आप ले आए, कबला का मतलब होता है सामने, कबल कहते हैं ना, कबल बाद, कबल यानी पहले, पहले यानी कि सामने, फ्रंट पर, या आप गिरा दे, औ या ता तुम सकता गिरा दो असमाई आसमान से, या आप गिरा दे आसमान, या आप गिरा दे आसमान, कमा जैसे कि जानता आपने गुमान किया है, अलैना हम पर, यानी आप जैसा गुमान करते हैं उस आसमान को हम पर गिरा दे, किसफन टुकड़े टुकड़े करके, औ तातिया औ या ताती आप ले आए बिल्लाही अल्लाह को, वल मलाइकती फरिश्तों को, कबीला हमारे सामने सामने। फिर तीसरा मुतालिबा क्या किया कि या तो आप कोई आराम से कोई कहीं पर भी एक नहर बना दे, या फिर आप अपने बाग में खजूरों और अंगूरों के बाग में एक खूब बहने वाली नहर बना दे, या फिर जैसे कि आप बार बार कहते हैं ना कि कयामत के दिन आसमान फट जाएगा और सारा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, गिर जाएगा, तो बस उसी आसमान को फाड़कर हमारे ऊपर गिरा दें, वो भी टुकड़े टुकड़े होकर हमारे सरों पर गिर जाए। ये नहीं होता है तो कम से कम क्या करें, अल्लाह और उसके फरिश्ते जो हैं उनको हमारे सामने लाकर खड़ा कर दें। ये सारे उनके मुतालबे। नेक्स्ट मुतालिबा इज, देखिए ये सारे वो मौजूजात जो कि तलब कर रहे थे ना, ये लाइन सा लाइन इसके कंटिन्यूएशन में देख लेते हैं, और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, नो वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ सी आयत नंबर 93, औ यकून लका बैतुन, औ या यकूनु हो लका आपके लिए बैतुन एक घर मिन जुखरुफिन सोने का, या हो आपके लिए या आपका एक घर सोने का, औ तरक़ा फिस समा, औ या तरका तरक्की करें यानी चढ़ जाएं, आप चढ़ जाए फिर आसमान में, वलन नुमिनु व और लन हरगिज नहीं नुमिनु हम ईमान लाएं, ये सब भी कर लोगे तब भी हम ईमान नहीं, रुकी का हत्ता इसलिए ताकि आप क्या करें, चढ़ जाएं आसमान में, और हरगिज लिरुकी का हत्ता तक के तुनज़िला अलैना, आप नाज़िल कर दे अलैना हम पर, किताबन किताब, नक़रअहू कि हम पढ़ सकें, हमें ही डायरेक्ट वो किताब मिले, हम खुद से पढ़ सके उस किताब को, तब तक हम आपके आसमान के चढ़ने पर भी ईमान नहीं लाएंगे। कुल सुबहान रब्बी, कुल आप फरमा दीजिए सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, हल कुंतु इल्ला बशरन रसूला, हल नहीं है कुंतु, नहीं यहाँ पर कुंतु आ रहा है ना, मेरे, मैं हूँ, नहीं हूँ मैं, इल्ला सिवाय बशरन एक बशर, रसूलन जो के रसूल है, नहीं हूँ मैं सिवाय एक बशर जो के रसूल है।
تو تین وہاں پر کیا بیان کی گئی؟ یا تو آپ زمین میں سے چشمہ نکال دیں، دوسری کیا کہا گیا؟ یا تو آپ کا باغ ہو کھجور اور انگور کا، اس کے اندر سے آپ خوب بہنے والی ندیاں نکال کے بتا دیں، تیسرا کیا کہا؟ آسمان کو گرا دیں ہم پر، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہمارے اوپر گر پڑے، چوتھا کیا کہا؟ کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں، پانچواں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ کے لیے ایک سونے کا بڑا سا گھر ہو تو پھر ہم یقین کریں گے، چھٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں، ایک سیڑھی لگائیں آسمان پر چڑھ جائیں، یہ سب بھی دکھا دو گے تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کب ایمان لائیں گے؟ جب آپ وہ نازل جو آپ کے اوپر ہو رہی ہے ہم پر نازل کروا، تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ فرما دیجئے یہ سارے کاموں کے لیے میں پیدا کیا ہی نہیں ہے، میں کیا ہوں؟ میں ایک بشر ہوں جسے رسول بنا کر تم تک بھیجا گیا ہے، مجھے یہ معجزے دکھانے کے لیے، تمہیں میجک دکھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے جس کام کے لیے تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہے وہ میں کروں گا۔ پاک ہے میرا رب ان تمام باتوں سے کہ یعنی وہ معجزے دکھاتا رہے اور تم انکار کرتے رہو، یعنی تم تو حق دیکھنے کے بعد بھی کیا کر دو گے؟ انکار کر دو گے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا تھا اس سے پچھلی آیت میں؟ کہ یہی کام ہم نے ناقۃ اللہ کی جو ناقہ تھی اونٹنی، اس کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا۔ جب انہوں نے تو خود مطالبہ کیا تھا نا صالح علیہ السلام کی قوم نے کہ ہم کو اس پہاڑ میں سے وہ اونٹنی نکل کر دکھائی دے، تو وہ اونٹنی نکل کر آ گئی، پھر کیا کیا انہوں نے؟ اس کو قتل کر دیا، اس کے ساتھ ظلم کیا، تو اللہ نے پھر عذاب میں پکڑا۔ تو اللہ کب تک معجزے نہیں دکھاتے ہیں؟ جب تک ایک تو نبی ان کے اندر موجود ہے، تو نبی موجود ہے تب تو خیر قطعی ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کو پتہ ہے یہ سارے معجزے دیکھنے کے بعد بھی کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مطالبے کرتے رہو، میرے رب نے مجھے سارے معجزات دکھانے سے منع کر دیا، کیونکہ میں صرف اپنے رب کا بھیجا ہوا بشر ہوں اور رسول ہوں، میرا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 94۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ وما اور نہیں، منع کیا یعنی روکا، الناس لوگوں کو، ان کے یؤمنوا وہ سب ایمان لائے، اس جب جاءهم آئی ان کے پاس الہدا ہدایت، الا سوائے ان کہ وقالو ان سب نے کہا اب عصا بھیجا اللہ نے بشر کو رسولہ رسول بنا کر، ایک بشر جو کہ رسول ہے، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لے آئے جب آئی ان کے پاس ہدایت، سوائے یہ کہ ان سب نے کہا کہ بھیج دیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر۔ یعنی کہ جب بھی ان لوگوں کے پاس ہدایت لے کر کوئی رسول آتا تو یہ کیا کہہ دیتے کہ ہم تو ایمان نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ ایک بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی ایسی بڑی دلیل ہوتی جس کی وجہ سے ہم مانتے، ہم میں چلتا پھرتا ایک شخص ہے اس کو رسول بنا دیا گیا تو ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اللہ دیکھے یہی بات اس چیز کو پہلے کہہ دیا، کیا کہا؟ کہ پاک ہے میرا رب، میرے رب نے تو مجھے رسول بنا کر بھیجا، میں بشر ہوں اور مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ یہی تو دلیل ہے کہ تم میں سے تمہارے والے میں سے اٹھا کر، تاکہ بات کو واضح کرنا، کیونکہ جو جس کمیونٹی سے ہوتا ہے، جو جس رین سے ہوتا ہے، جو جس ریس سے ہوتا ہے، وہ اس کی بات کو زیادہ اچھے سے سمجھے گا۔ کوئی انسان ہے تو وہ انسان ہی کی بات کو سمجھ سکتا ہے، وہ جنوں اور فرشتوں کی بات کو نہیں سمجھ پائے گا۔ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے۔ فرشتوں کے اندر وہ نہ جذبہ ہے، نہ مطلب جذبات ہیں، وہ انسان ہی تو انسان کو سمجھ سکتا ہے نا۔ اللہ نے تو ان کو تابع بنا دیا، اور تمام چیزوں سے تو اللہ نے برابر ہمیں کیا نا، انسانوں کو کیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تو ان کو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا بنا کر بھیجا؟ بشر جو کہ رسول تھے۔ لیکن انہوں نے اسی بات پر کیا کر دیا؟ انکار کر دیا کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے اس ہدایت پر، کیونکہ اللہ نے کس کو بھیج دیا؟ ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا، جو کہ ہم میں سے ہے، ان کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ آیت نمبر 95۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ قُلْ آپ فرما دیجئے، لو اگر کانا ہوتے، فی الارض زمین میں، ملائکۃ
فرشتے یمشونا وہ سب چلتے، مطمئنین وہ اطمینان سے اگر چل پھر سکتے زمین میں، لنزلنا البتہ ہم نازل کرتے، لا البتہ نزلہ نازل کرتے نہ ہم علیہم ان پر، من السمائی آسمان سے، ملکن فرشتے جو کہ رسول ہوتے، ان کو رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ فرما دیجئے اگر ہوتے زمین میں فرشتے وہ چل سکتے اطمینان سے، تو البتہ ہم نازل کرتے ان پر آسمان سے فرشتے جو کہ رسول ہوتے۔ اگر فرشتے اطمینان سے زمین میں چل سکتے تو اللہ فرشتوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتا، اللہ پھر کسی بشر کو رسول نہیں بنا، یعنی کہ وہ اس میں کمپیٹیبل نہیں ہے، اس سوسائٹی میں اس جگہ پر انسان ہی کمپیٹیبل ہے، تو اس لیے اللہ نے کیا کیا، انسانوں کو ہی فرشتہ بنایا۔ یہاں پر فرشتے، ایک تو پہلی بات ہے کہ ان کا اور ہمارا کوئی میل جول نہیں ہے، نہ ہم ان کو دیکھ سکتے، اگر دیکھ بھی سکتے تو ہم ان کی حیت اور ان کی جسامتوں کو دیکھ کے ڈر رہے ہوتے، تو کہاں سے وہ بات، اگر وہ بات لے کر آتے ہم تو ڈر کے اپنے گھروں میں چھپ جاتے، یہ کون آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو کے نہیں آئے، او آئی گاٹ دی وحی الحمدللہ آئی ایم ناؤ رسول، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ پسینے چھوٹ رہے تھے، بخار آ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے اپنے گھر پر پہنچے، کیا آپ زمبلونی مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ پھر حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ کیا تھا کہ وہ جو مطلب جن سے واقف ہیں، رسول تو واقف ہوتے ہیں نا فرشتوں سے، جب ان کا یہ معاملہ ہوا تو ہم جیسے لوگ کیا اس کو برداشت کر پاتے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا، اگر وہ تم میں آرام سے چل پھر رہے ہوتے اور تم ان کو برداشت کر پاتے تو ڈیفینیٹلی اللہ کیا کرتا، پھر انہی کو رسول بنا کر بھیجتا۔ اور لیکن انہوں نے اس بات پر اس چیز کو دلیل بنا کر ہدایت سے انکار کر دیا۔ آپ فرما دیجئے 90 سے، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، قل آپ فرما دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدن گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، انہو کان بعبادی خبیرا بصیرا، انہو بے شک وہ کون، اللہ، کانا ہے، بعبادی اپنے بندوں پر، اپنے بندوں کو، خبیرن بہت جاننے والا، بہت باخبر اپنے بندوں سے، بصیرا بڑا دیکھنے والا، ایور واچفل، ایور نوئنگ، ہے نا۔ آپ فرما دیجئے کہ کافی ہے اللہ گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک وہ ہے، وہ اللہ ہے اپنے بندوں کو خوب، اپنے بندوں سے خوب باخبر اور خوب دیکھنے والا۔ یعنی اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا، یہ جو حجتیں کرتے کہ آپ بشر ہیں، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں، آپ فرما دیجئے مجھے میرے رب نے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھے یہ گواہی کافی ہے، مجھے تم کو جسٹیفیکیشن، کلیریفیکیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور بے شک میرا رب تو ہر بات سے کیا ہے، خوب باخبر ہے، ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ریپیٹ کر لیں جلدی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور من جسے، یہدی ہدایت دے، اللہ اللہ، اور جسے ہدایت دے اللہ، فَهُوَ الْمُهْتَدِ تو وہی ہدایت پانے والا ہے، وہی اصل ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ اور من جسے، یضلل وہ گمراہی میں رہنے دے، فلن پھر لن ہرگز نہیں، فلن پھر ہرگز نہیں، تجد لہم تا آپ وجدہ پاؤ گے، لہم ان کے لیے، اور جسے وہ گمراہی میں رہنے دے پھر ہرگز نہیں آپ پاؤ گے ان کے لیے، اولیاء کوئی دوست، من دونہ اس کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ، وَنَحْشُرُهُمْ اور نہ ہم حشرہ جمع کریں گے، ہم ان کو، یوم القیامتی قیامت کے دن، علی وجوہہم ان کے چہروں پر، یعنی ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جمع کریں گے، اور کیسا جمع کریں گے، عمین اندھے، وبکمن اور گونگے، وصمن اور بہرے، اندھے، گونگے اور بہرے، وَمَأْوَاهُمْ جہنم اور ٹھکانہ کیا ہوگا ان کا، مأوا ٹھکانہ، ہم ان کا جہنم، جہنم ہوگا، کلما جب بھی، خبت زدنا خبت بجھنے لگے گی، یعنی وہ جو آگ ہے جہنم کی بجھنے لگے گی، خبتہ کا مطلب ہوتا ہے بجھنا، کسی چیز کا بجھ جانا، خبت بجھنے لگے گی، زدناہم زد بڑھا دیں گے، زیادہ کر دیں گے نا ہم ان کے لیے، سعیرن
آگ کو، یعنی اس جہنم، جہنم کا دوسرا نام ہے نا سعیر، سعیر کا مطلب ہوتا ہے بھڑکنے والی، شعلے والی، ٹھیک ہے. اور جو گمراہی میں رہا، اور جس کو وہ گمراہی میں رہنے دے تو پھر ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی اولیاء، کوئی دوست اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ. اور ہم جمع کریں گے ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، یعنی ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آئیں گے، اور وہ اندھے ہوں گے اور گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جب بھی بجھنے لگے گی بڑھا دیں گے ہم اسے، اس کی آگ کو، ہاں دہکتی ہوئی آگ کو، سعیرہ دہکتی ہوئی آگ کو. آیت نمبر 89، ذالک جزاؤہم، ذالک یہ، جزاؤہم ان کا بدلہ ہے، ان کی جزا ہے، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ ہم وہ سب کفروا، وہ سب کفر کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، بِآیاتنا ہماری آیتوں کا، وہ سب انکار کر رہے تھے ہماری آیتوں کا. وقالو اور وہ سب کہتے تھے، اذا کننا کیا، اذا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، عظامن ہڈیاں، ورفاتن چورا چورا، انا کیا بے شک ہم، انا پلس نا، کیا بے شک ہم، لمبعوثون لا البتہ مبعوث کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے ہم سب، خلقن جدیدن نئی تخلیق پر، نئی پیدائش پر. وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَى يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. اولم کیا، و اور، لم نہیں، کیا اور نہیں، یرو ان سب نے دیکھا، ان اللہ کہ اللہ، خلق السماواتی، خلقا تخلیق کرنے والا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارضی اور زمین کو، قادرون کیا ہے وہ، قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، اعلیٰ اس پر، ان کے، یخلقا کہ وہ، خلقا تخلیق کر دے، مثلہم ان جیسا، یعنی دوبارہ پیدا کر دے، وجعلا اور بنائے، لہم ان کے لیے، اجلن ایک مدت، لا ریب فی نہیں ہے کوئی شک اس میں، یعنی ان کی جو موت ہے وہ فکس ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور طے کر دے یا پھر بنا دے ان کے لیے ایک مدت، نہیں ہے شک کوئی اس میں. فابا پھر انکار کر دیا، الظالمون ظالموں نے، الا سوائے کفورا سوائے نا شکری کے، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوا. اب اللہ نے کیا فرمایا، ومن یہد اللہ جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی اصل ہدایت پر ہے. اس کا کیا مطلب ہے، ہدایت کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں، کوئی بندہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا الا یہ کہ وہ اس کو ہدایت کی باتیں بتا سکتا ہے، اس کو ہدایت کے میسیجز پہنچا سکتا ہے، لیکن ہدایت پر کوئی کسی کو نہیں لا سکتا. اور جس کو وہ گمراہی میں رہنے دے تو پوری دنیا مل کے اس کی مدد کے لیے کھڑی ہو جائے، تب بھی اللہ کے مقابلے میں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ایسے لوگ جو گمراہ ہو گئے ان کو کیا کہا گیا کہ وہ قیامت کے دن اوندھے منہ کیسے ہوں گے، کھینچ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. کیسے ہوں گے وہ، اندھے گونگے بہرے. کیوں اندھے گونگے بہرے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے، جو اللہ نے ان کو اعضائے بدنیہ عطا کیے تھے تاکہ یہ حق کو دیکھیں، حق کو سنیں، حق کو بولیں، تو انہوں نے کیا کیا، نہ حق کو سنا، نہ یہ زبان دی ہے قرآن کو کہنے کے لیے، اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے، اس سے پاکیزہ وہ چیزیں جو دیکھنی تھی حق، وہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی، اور جو زبان دی تھی اور جو کان دیے تھے، انہوں نے اس کا کیا کیا، مس یوز کیا. اللہ نے اسی مس یوز کے اوپر، یہ غلط استعمال کے اوپر کیا کیا، اس دن اللہ ان کی آنکھیں بھی لے لے گا، ان کے کان بھی، مطلب ان کو بہرا بھی کر دے گا اور ان کو گونگا بھی کر دے گا. اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جب وہ جہنم کی آگ ان کی پیپ اور وہ سب نکلے گی اور اس سے بجھنے لگے گی، ہلکی پیپ سے کیا ہوتا ہے، پانی نکلتا ہے نا، تو اس سے جب بجھنا شروع ہوئے گی تو کیا ہوگا، اللہ اور بھڑکا دیں گے اس آگ کو. اور یہ جزا ہے، یہی بدلہ ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا. اور کیا کہتے تھے کہ جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا پھر ہم دوبارہ سے تخلیق کیے جا سکتے، کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص جو مر جائے، مٹی میں مل جائے، بھوسا بھوسا ہو جائے، اس کی ہڈیاں گل جائیں اور وہ پورا سڑ جائے، اور پھر وہ دوبارہ سے نیا کھڑا کر دیا جائے، یہ کیسے ممکن ہے، اس کی دوبارہ تخلیق ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں آسمان اور زمین کی تخلیق کو،
کہ وہ جو آسمان اور زمین کا تخلیق کرنے والا ہے، یہ آسمان اور زمین کی تخلیق کی بات کیوں آ گئی؟ کہ وہ خالق جو کہ اتنی بڑی بڑی، اتنی سبعن شدادہ، جو 7 سخت شدید آسمان بنانے پر قدرت رکھتا ہے، تو تمہاری بساط کیا ہے اس کے سامنے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم تو اتنے چھوٹے سے کوئی معنی نہیں رکھتے اس آسمان اور زمین کے سامنے. تو وہ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، وہ مدبر ہے، تو وہ تو قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسے اور کئی بنا. اس کے لیے کوئی کسی پلاننگ کی بہت لمبے چوڑے عرصے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کن کہتا ہے اور کام بن جاتا ہے. اور اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ ہر چیز کا ایک مقررہ مدت رکھی ہوئی ہے. یہ چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے زمین ہو، ہر چیز کو ایک مقررہ مدت دی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ فانی ہونے والی ہے، سوائے اللہ کے. اللہ رب العزت کے علاوہ تمام چیزیں، موت کو بھی موت آنی ہے. موت کو کیسے موت آئے گی؟ اللہ اس کو دمبے کی شکل، موت جب سارے مر جائیں گے اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکتے ہیں نا، جب سارے فرشتوں کو مار دیا جائے گا، صرف اسرافیل علیہ السلام بچیں گے، تو اللہ کیا کہیں گے؟ تم بھی تو ہماری مخلوق ہو، مرنا تو آپ کو بھی ہے. پھر ان کو کیا کیا جائے گا؟ موت دے دی جائے گی. ان کو بھی موت آ جائے گی، کیونکہ وہ ساری دنیا کو موت دے کر آ کر کھڑے ہو گئے. آج تمہیں بھی موت ہے، کیونکہ تم بھی ہماری مخلوق ہو. پھر وہ جو موت جس کو سب بٹ رہی تھی سب جگہ پر، اس موت کو ایک دمبے کی شکل میں، مطلب ایک شیپ کی شکل میں ڈالا جائے گا، اور پھر اس کو ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا. اس دن صرف اللہ رب العزت بچیں گے. اور کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ ہر چیز کا ایک اجل ہے، ایک مدت ہے، ایک لمیٹیشن ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے اس مدت کو پا کر ختم ہو جائے گی. اور ان ظالموں نے کیا کر دیا؟ ان تمام آیتوں کا انکار کر دیا اور ناشکری کے علاوہ کچھ نہیں کیا. کفر کرتے رہے، ناشکریاں کرتے رہے. آیت پوری کر دے. آیت نمبر 100. قل لو انتم تملكون خزائن رحمتي ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. آیت نمبر 100. قل، آپ فرما دیجئے، لو، اگر، انتم، تم ہو، تملکونا، تم سب، ملکہ، مالک ہو، اگر تم سب اختیار رکھتے ہو، اگر تم سب مالک ہو، خزائنہ، خزانوں کے، رحمتی ربی، میرے رب کے خزانوں کے مالک ہو، اختیار رکھتے ہو، اذن، اس صورت میں، تب کیا ہوگا؟ لَأَمْسَكْتُمْ، لا البتہ، مسکا، روک لیتے تم، خشیت انفاق، ڈر سے، خرچ ہو جانے کے ڈر سے، البتہ تم روک لیتے اسے. خشیت خرچ ہو جانے، انفاق یعنی خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم اسے روک لیتے. وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور کانا ہے، الانسانو، انسان، قتورا، بڑا کنجوس، بڑا بخیل. اللہ کتنی پیاری پیاری صفت بیان کر رہے ہیں نا ہمارے، کبھی کفورا، کبھی قتورا، کبھی عجولا، کبھی ناشکرا، کبھی کچھ. آپ فرما دیجئے، اگر تم تھوڑے سے بھی، اگر تم کیا ہوتے؟ مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے. الٹا پورا، میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تم اگر مالک ہوتے، اس صورت میں کیا ہوتا؟ البتہ تم روک لیتے کچھ نہ کچھ. کس وجہ سے؟ کہ خرچ ہو جائے گا، اس ڈر سے تم کچھ نہ کچھ روک لیتے. اور ہے انسان بڑا ہی کنجوس. یعنی اگر اللہ نے تم کو یہ اختیار دے دیا ہوتا نا کہ یہ جو خزانے ہیں، ذرا تھوڑی سی اتھارٹی تمہاری بھی ہے، اللہ کے یہ خزانے ہیں، ان کے اندر سے تم بھی اپنے حساب سے جو چلنا ہے چل لو، تو تم کسی کے اوپر خرچ نہ کرتے. تم کیا کرتے؟ اپنی ہی جیبیں بھرتے، اپنے ہی پاس روکے رکھتے ان خزانوں کو. اور انسان بڑا کنجوس ہے اس معاملے میں، خرچ کرنے کے معاملے میں بڑا کنجوس ہے. وہ دوسروں کو دیتے ہوئے نا اس کی جان نکلتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے میرا سب کچھ جا رہا ہے، میرا سارا کچھ ختم ہو جائے گا. تو وہ انفاق خرچ ہونے کے ڈر سے کیا کر لیتا؟ روک لیتا. اللہ تیرا شکر ہے نا کہ اللہ تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا رزق کا معاملہ، ورنہ تو آج آدھی دنیا پوری بھوکی مر گئی ہوتی، لوگ ایک دوسرے جانے چلی گئی ہوتی. کس بنا پر؟ ہم تم کو کھلا رہے، ہم نے تم کو کھلایا، ہم نے تم کو پالا ہے، ہم نے تم کو رزق دیا. اللہ نے جو رزق ہم اپنے ہاتھ میں اتھارٹی رکھی ہوئی ہے نا، تو اس کی وجہ سے ساری دنیا چل رہی ہے. ورنہ ان کافروں کو تو ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم اپنوں کو ہی نہیں پوچھتے، تو کافروں کی تو بات ہی جانے دیں.
اگر اللہ کسی اسٹیٹس کیونکہ الگ الگ رکھا نا، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیول کے نہیں، ہم کیوں دیں ان کو، امیروں کو تو کھلا دیتے ہم خوشی سے، لیکن غریبوں پہ ہمارا بھی جان نکلتی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر ذرا سا بھی اللہ اختیار دے دیتا نا ان بندوں کو کہ ہاں بھائی یہ خزانے ان کو اپنے حساب سے چلاؤ، تو یہ تو اپنے ہی ہوردنگ کرنا شروع کر دیتا، اپنی ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتا، کیونکہ انسان بہت بڑا کنجوس بخیل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کنجوسوں میں شامل نہ فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے صدقات اللہ قبول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في كداؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. اللهم أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب أوزيني أن أشكر نعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.